एपिसोड 54। वापस आकर मैंने दूसरे सामान का जायजा लिया। उसमें कुछ खास नहीं था सिवाय एक बैग के। उस चर्मी बैग में तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रुपयों के अलावा पाउंड्स भी खासी तादाद में थे। वो ब्लैंक ट्रैवलर्स चेक थे। 2 क्रेडिट कार्ड्स थे जो बैनुल अक़वामी किस्म के थे। साइमन का पासपोर्ट था। उस पर उसका पूरा नाम साइमन ज़िगरबार्ग लिखा था। नाम से लगता था कि वो जर्मन नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। उम्र तकरीबन 42 साल थी और रिहाइश मैनचेस्टर की थी। उसके बैग में इतनी मालियत की रकम से अंदाजा होता था कि वो खासा मालदार शख्स था, तभी मुझे मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो गया था। हथियारों में शकूर खान की AK-47 राइफल के अलावा उसके पास से बरामद होने वाला एक पिस्तौल, एक मुख्तसर सी यूजी मशीन गन और एक कोलेट एंड स्मिथ था। *38 का ये पिस्तौल कारकर्दगी में बेमिसाल होता है। असॉल्ट राइफलें बेकार थी। उस जगह मुझे सिवाय उन 2 अफराद के किसी और से खतरा नहीं था, मगर मैंने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर AK-47 रख ली। क्लाशनकोफ राइफलों में ये सबसे जदीद, मोहलिक और मुख्तसर है। इसकी एक्यूरेसी बेमिसाल है। मैंने पिस्तौल भी रख लिया। यूजी मशीन गन और शकूर खान से हासिल किया पिस्तौल नशेब की गहरी खाई में उछाल दिया। साथ ही उनके फाजिल मैगजीन्स भी थे। शकूर और साइमन बेबसी से मुझे अपना कीमती असलहा ज़ाया करता देख रहे थे। मैंने साइमन का बैग और दूसरा सामान खच्चरों पर वार किया। साइमन के मुंह पर टेप चिपका था, लेकिन उसकी बेकरार निगाहें पूछ रही थी कि मैं उनके साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ। उस वक्त तक मैं फैसला कर चुका था कि उनके साथ क्या सलूक करना है। उन्हें जैसे को तैसा करना था। मैंने साइमन का मेडिकल बॉक्स उठाया और उसके सामने ज़मीन पर ले जाकर खोला। साइमन, याद है तुमने मुझे और एमन को लाशऊर जगाने और शऊर को सुलाने वाली दवा इंजेक्ट की थी? मुझे नहीं याद कि उस तजुर्बे के दौरान हम पर क्या गुजरी। तुम वाकिफ थे। अब यह तजुर्बा मैं तुम दोनों पर करूंगा और देखूंगा कि इस दौरान तुम पर क्या गुजरती है। साइमन की आंखों में तफक्कुर के आसार नजर आए। मैंने बॉक्स खोलकर उसमें से वही मखसूस शीशी निकाली। सिरंज निकालकर उसमें दवा भरी। मुझे उसकी मिकदार भी याद थी। पहले मैंने साइमन के बाजू में दवा इंजेक्ट की। उसने समझ लिया था कि मज़ाहमत बेकार है, इसलिए उसने दवा खामोशी से इंजेक्ट करवा ली। यही इंजेक्शन मैंने शकूर खान को लगाकर बाकी दवा उसके जिस्म में उतार दी। पहले शकूर की आंखें बंद हुई। ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद में हो। साइमन मज़ाहमत कर रहा था, मगर दवा ने उस पर भी काबू पा लिया। चंद लम्हों के बाद उसकी आंखें भी बंद हो गईं। मैं अहमकों की तरह उन्हें देख रहा था। शायद मुझे तवक्को थी कि इंजेक्शन लगवाकर वो बोतल के जन की तरह सीने पर हाथ बांध कर कहेंगे, क्या हुक्म है मेरे आका। मगर वो तो सो गए थे। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम दोनों, साइमन और शकूर खान, मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ। दोनों ने बैक वक्त कहा। अपनी आंखें खोलो, क्या तुम्हें मालूम है कि हम कहाँ हैं? शकूर चुप रहा। साइमन ने जवाब दिया, हम चित्राल की वादी की तरफ जा रहे हैं। साइमन और शकूर, अब तुम दोनों मेरा हुक्म मानोगे। तुम दोनों मेरे दोस्त हो। हम तुम्हारा हुक्म मानेंगे, तुम दोस्त हो। बैक वक्त दोनों बोले, शकूर खान, क्या इस वादी के दुरुस्त रास्ते का इल्म है तुम्हें? उसने इनकार किया। नहीं दोस्त, इसका इल्म साइमन साहब को है। यानी उसका मेरे साथ जाना बेकार था। शकूर खान, तुम्हारा दोस्त तुम्हें हुक्म देता है कि तुम जिस रास्ते से आए थे उस तरफ चले जाओ। उसने अपनी रस्सी की तरफ देखा। मैं नहीं जा सकता, ये रस्सी और हथकड़ी बंधी है। मैं भी खोल देता हूं। मैंने उसकी हथकड़ी खोली और फिर उसे आजाद कर दिया। वो फौरन खड़ा हुआ और दर्रे की तरफ जाने लगा। मैं उसके ताक़ुब में था। एमन से कहा कि वो साइमन पर नजर रखे। अगर वो हरकत करने की कोशिश करे तो चीख मारकर मुझे मुतवज्जो कर ले। उसने सर हिला दिया। इतनी देर में शकूर खान दर्रे तक पहुंच चुका था। मैं उसके पीछे लपका। दर्रे के किनारे खड़े होकर मैं उसे जाते देखता रहा, हत्ता कि वो दर्रे की दूसरी तरफ उतर गया। उसके अंदाज में बनावट या चालाकी नजर नहीं आई। वो जैसे गुनूदा सी कैफियत में चल रहा था। मैं मुतमईन होकर वापस लौट आया। साइमन पहले किसी खामोश अंदाज में बैठा था। मैंने उसकी हथकड़ी खोली और हाथ सामने लाकर दोबारा बांध दी। ना जाने क्यों उससे मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। साइमन, मैंने वही दवा की शीशी उसके सामने की। इसकी दवा कितनी देर तक असर रखती है? उसने सपाट सी नजरों से शीशे की तरफ देखा, जैसे उसे शनाख्त करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने सर हिलाया। इसका असर आदमी के आसाब के लिहाज से 10 से 15 घंटे रहता है। गुड, तो तुम गोया 10 घंटे मेरे फर्माबरदार रहोगे। ये बताओ कि वादी का सफर यहां से कितनी दूर का है? उसने कुछ देर गौर किया। अभी 2 दिन और लगेंगे। तुम वहां क्यों जा रहे हो? कहाँ? उसने सपाट लहजे में पूछा। वादी बरनामी, क्योंकि मैं ओक हासिल करना चाहता हूँ। ओक किताब है? मेरे सवाल पर उसने इस बात में जवाब दिया। किस किस्म की किताब है और तुम्हारे लिए उसकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि मुझे यकीन है कि वो गुमशुदा बाइबल है। कैसी बाइबल? क्योंकि बाइबलें तो बेशुमार हैं। ये बाइबल
عیسیٰ علیہ السلام کے حواری برنا بائی نے لکھی تھی اور اس 5ویں صدی عیسوی تک عیسائیوں کی کونسل نے اسے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ ساری دنیا سے اس کے نسخے تلاش کر کے ضائع کیے تھے۔ یہ مہم 18ویں صدی تک جاری رہی، حتیٰ کہ اس بائبل کے تمام نسخے ضائع کر دیے گئے۔ صرف ایک نسخہ برٹش میوزیم لائبریری میں تھا، اسے بھی ضائع کر دیا گیا۔ میرے نزدیک اس وقت اس خبر کی اہمیت نہیں تھی، اس لیے میں نے معمولی دلچسپی کے ساتھ پوچھا، آخر اس بائبل میں کیا بات ہے جو اسے ضائع کیا گیا؟ سائمن نے اسی سپاٹ سے لہجے میں بات جاری رکھی۔ برنا بائی کی بائبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بڑی حد تک اصل صورت میں تھی۔ یہ عیسائیوں میں بعد میں آنے والے عقیدوں سے خالی تھی، جیسے تثلیث یا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کا نظریہ۔ اس وجہ سے عیسائیوں کو اس بائبل سے خطرہ تھا اور ان کی مذہبی کونسل نے متفقہ طور پر اسے بائبل کی فہرست سے خارج کرنے اور ضائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائیوں کے اس معاملے سے ایک یہودی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے بھلا؟ ہم اس بائبل کو اپنے قبضے میں لے کر عیسائیوں کو اپنے دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کھل کر کہہ رہا تھا۔ ممکن ہے شعور کی رکاوٹ ہوتی تو وہ ہر قسم کی اذیت سہ کر بھی یہ سب کچھ نہیں بتاتا۔ ممکن ہے میں 30-35 سال کا میچور شخص ہوتا تو میں اس چیز کی اہمیت سمجھتا بھی۔ ایک 16 سالہ لڑکے کے لیے اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے اب تک جو تعلیم حاصل کی تھی اس میں مذاہب کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب تم ہمیں وادی برنامی تک لے چلو گے؟ میں لے چلوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے باقی ماندہ سامان بھی خچروں پر لادا اور ایمن کو ایک خچر پر سوار کر کے اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اسلحہ میں نے اپنے پاس رکھا تھا۔ دوسرے خچر کی لگام سائمن نے سنبھال لی اور آگے چلنے لگا۔ میں ایمن والے خچر کی لگام تھامے اس کے عقب میں تھا۔ درے سے وادی میں اترنے والا راستہ بھی اتنا ہی خوفناک تھا جتنا کہ چڑھائی والا راستہ۔ اس کے ایک طرف گہری کھائی اور دوسری طرف اونچا پہاڑ تھا۔ یہ پگڈنڈی ہزاروں فٹ تک نشیب میں بل کھاتی جا رہی تھی۔ انسان اور جانور اس پر قدم قدم سنبھل کر چل رہے تھے۔ ایمن بعض جگہوں پر اتنا ڈر جاتی کہ آنکھیں بند کر کے خچر سے چمٹ جاتی اور ایک ہی جملہ بولنے لگتی، ہم کو ڈر لگتا، ہم کو ڈر لگتا۔ تم بالکل مت ڈرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یوسف، تم ہم کو اکیلا مت چھوڑے گا، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ حسن اور مہاپارا نہ جانے کہاں تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ قریب ترین مدد کی جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن ایمن کا گھر صرف 2 دن کی مسافت پر رہ گیا تھا، اس لیے میں نے پہلے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے سائمن سے حسن اور مہاپارا کے بارے میں پوچھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، ان کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، وہ میرے 2 آدمی مار کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے اطمینان محسوس کیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ سائمن نے انہیں مروا نہ دیا ہو۔ میں نے دوسرا سوال محافظوں کے بارے میں کیا، تم نے صرف ہاتھ رکھ کر انہیں کیسے مار دیا؟ میں نے ہاتھ سے نہیں، انگوٹھی کے زہر سے مارا تھا۔ یہ دیکھو، اس کا نگ نیچے کر کے کسی چیز پر دباؤ ڈالو تو اس سے زہریلی سوئی نکل کر شکار کے جسم میں اتر جاتی ہے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس اس قدر خطرناک ہتھیار ہوگا۔ بمشکل میں نے کہا، لیکن تم نے مجھے اس سے مارنے کی کوشش نہیں کی؟ سوچا تھا، لیکن موقع نہیں ملا۔ اس نے آرام سے اعتراف کر لیا۔ انگوٹھی مجھے دے دو۔ میں نے مطالبہ کیا تو اس نے بلا ہچکچاہٹ انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دی۔ اس کی انگلیاں میری نسبت موٹی تھیں۔ اس نے اپنی چوتھی انگلی کے لحاظ سے انگوٹھی بنوائی تھی اور یہ میری درمیانی انگلی میں آ رہی تھی۔ سائمن نے رضاکارانہ طور پر مجھے اس انگوٹھی کا استعمال سکھایا۔ یہ محفوظ تھی جب تک اس کا نگینہ موڑ کر نیچے کی طرف نہ لایا جاتا۔ اس کی زہریلی سوئی باہر نہیں آتی تھی۔ نگ اندر سے کھوکھلا تھا اور اس میں دنیا کا مہلک ترین زہر پوٹیشیم سائنائڈ بھرا تھا۔ سائمن اس انگوٹھی سے اب تک 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اور بقول اس میں ابھی بھی اتنا زہر تھا کہ اتنے ہی افراد کو اور موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ میں نے انگوٹھی اتار کر جیب میں ڈال لی۔ انگلی میں خطرناک ہو سکتی تھی۔ احتیاطاً میں نے سائمن سے پوچھ بھی لیا کہ اب اس کے پاس اس قسم کا کوئی اور ہتھیار تو نہیں ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوپہر تک ہم اس وادی کو عبور کر کے ناہموار پہاڑی ڈھلانوں پر قدم رکھ چکے تھے۔ یہ طے دھرتے پہاڑ تھے اور ان پر بنی معمولی سے پگڈنڈیاں ظاہر کر رہی تھی کہ یہاں پر انسانوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ سائمن، کیا تمہیں یقین ہے یہ راستہ برنامی قبیلے کے علاقے تک جاتا ہے؟ ہاں، میں پہلے بھی اس راستے سے وہاں تک جا چکا ہوں۔ مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ یہ ممکن ہے کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہوں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو نقشے پر دیکھ سکتے ہو، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، وہ میرے کاغذات والے بیگ میں ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی نقشہ نظر نہیں آیا۔ وہ ایک خفیہ خانے میں ہے، مجھے بیگ دو، میں کھول کر دکھاتا ہوں۔ میں خچر سے اس کا بیگ اتار لایا۔ مجھے بتاؤ، خفیہ خانہ کہاں ہے؟ اس طے کو کھینچو۔
اس نے ہموار تہہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے کھینچا تو اس کے کنارے سے ایک اور خانہ برآمد ہوا۔ اس میں کچھ کاغذات طے کیے ہوئے رکھے تھے۔ یہ خانہ اتنا چپٹا تھا کہ باہر سے اس کی موجودگی کا شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کاغذ پتلے اور نفیس قسم کے تھے۔ میں نے انہیں کھولا۔ ان پر مختلف قسم کے نقشے بنے تھے۔ میں نے کاغذات سائمن کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے ان میں سے کاغذ نکالا اور مجھے نقشہ دکھانے لگا۔ یہ دیکھو، جب ہم ان تہ در تہ پہاڑیوں کو عبور کریں گے تو ایک میدان میں جا پہنچیں گے۔ اس سے آگے کا سفر آسان ہے۔ یہاں سے ایک راستہ سیدھا ہمیں برنامی قبیلے کے علاقے میں لے جائے گا۔ میں نے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یہ باقاعدہ نقشہ نہیں تھا، بلکہ سائمن نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اس لیے میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ بہرحال وہ اس حالت میں غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا اور میرے پاس اس پر بھروسہ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سائمن نے خبردار کیا کہ ان ڈھلانوں پر قدم رکھنے سے پہلے ہمیں پانی حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ ڈھلانوں پر چشمے نہ ہونے کے برابر تھے۔ دامن میں ذرا سی تلاش کے بعد ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ مل گیا تھا۔ اس کا معطر پانی پی کر طبیعت خوش ہو گئی۔ پانی زیادہ سرد نہیں تھا، اس لیے میں نے اور ایمن نے دل کھول کر منہ ہاتھ پر پانی ڈالا اور آگے سفر سے پہلے تازہ دم ہو گئے۔ ہمارے پاس پانی کے لیے 10-10 لیٹرز کے 2 کین تھے۔ ہم نے انہیں بھر لیا۔ اوپر روانہ ہونے سے پہلے ہم نے لنچ کر لیا۔ اب ہمارے پاس صرف 2 وقت کا کھانا رہ گیا تھا۔ میں نے سائمن سے پوچھا، ہمیں راستے میں کھانے کو کچھ ملے گا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، ڈھلانوں کے بعد والے میدان میں کئی جگہ پھلدار درخت ہیں۔ میں نے وہاں بڑے سائز کے خرگوش بھی دیکھے تھے۔ اب تک ہم جس وادی میں سفر کرتے رہے تھے وہ زیادہ تر چٹیل پہاڑوں پر مشتمل تھی، جس میں کہیں کہیں جھاڑی نما درخت تھے، مگر ان ڈھلانوں پر قد آور درخت تھے۔ یہ چیڑ، دیودار اور پائن کے درخت تھے۔ چٹانوں کے درمیان جہاں کہیں مٹی تھی، درخت پھوٹ نکلے تھے اور ان کی جڑوں نے خود چٹانوں میں جگہ بنا کر انہیں مٹی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس ڈھلانی پگڈنڈی پر سفر آسان نہیں تھا۔ خچروں اور انسانوں کو اوپر جانے کے لیے خاصا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ حسب معمول سائمن آگے والے خچر کی لگام تھامے جا رہا تھا۔ ایمن صبر کر کے خچر سے اتر آئی تھی اور اب پیدل چل رہی تھی۔ میرے سامنے واضح نصب العین تھا، ایمن اور برنامی قبیلے کے مجرم کو ان کے حوالے کرنا اور پھر واپسی کا سفر اختیار کرنا۔ مجھے یقین تھا کہ حسن علی بھی انہی خطوط پر کام کر رہا ہوگا۔ محفوظ مقام پر پہنچتے ہی وہ مہاپارا کو واپس بھیج دے گا اور خود برنامی قبیلے کی طرف سفر کرے گا، کیونکہ سائمن نے بالآخر وہیں جانا تھا۔ عین ممکن تھا کہ حسن علی ہمارے ساتھ یا کچھ دیر بعد وہاں پہنچ جاتا۔ انتھک محنت کے ساتھ ہم آگے کی طرف جا رہے تھے۔ خچروں کے لیے ہمارے پاس خوراک باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ جن خچروں پر خوراک لدی تھی وہ کھائی میں گر گئے تھے، لہٰذا اب خچر تازہ خوراک پر چل رہے تھے۔ جہاں کہیں سبزہ نظر آتا میں انہیں چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا۔ اس طرح سے ان کی خوراک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ شام کے وقت ہم ڈھلانوں کی 2 تہیں عبور کر چکے تھے اور تیسری پر تھے۔ راستہ اندازے سے زیادہ دشوار تھا اور ہماری رفتار اندازے سے کہیں زیادہ سست تھی۔ سائمن کے مطابق آج ہمیں ڈھلانے عبور کر کے سطح مرتفع پر قدم رکھ دینا تھا، مگر ابھی تک ہم ڈھلانوں پر رینگ رہے تھے۔ شام ہونے سے پہلے ایک جگہ کمرہ نما غار دیکھ کر میں نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ موسم نیچے وادی کی نسبت کہیں زیادہ سرد تھا۔ میں نے سائمن سے لکڑیاں جمع کرائیں۔ یہاں کثرت سے بڑے درخت تھے۔ طوفانوں میں ان کی شاخیں ٹوٹ کر گرتی رہتی تھیں، اس لیے جلانے کے لیے لکڑی بآسانی مل گئی۔ سائمن کو انجیکشن دیے 9 گھنٹے ہو چکے تھے اور میرا خیال تھا کہ وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ عقب سے ہتھکڑی سے جکڑ دیے اور اسے غار کے پاس ایک درخت سے باندھ دیا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے میں نے الاؤ سلگانا چاہا، لیکن ایمن نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا۔ اس نے الاؤ جلایا اور سب سے پہلے کافی بنائی۔ مہکتی بھاپ اڑاتی کافی کا کپ لے کر میں سائمن کے پاس گیا تو وہ ہوش میں تھا۔ اس کی صورت سے شکست خوردگی صاف جھلک رہی تھی۔ تم نے مجھ سے خوب کام لیا، میرا جسم دکھ رہا ہے، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم جیسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اکثر اس میں خود گر جاتے ہیں۔ لو کافی پیو۔ میں نے مگ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس نے بڑا سا گھونٹ لیا۔ بے شک تم نے مجھے اسیر کر لیا ہے، لیکن میں جلد رہا ہو جاؤں گا۔ میں پھر آؤں گا اور تب تم مجھے اوک حاصل کرنے سے روک نہیں سکو گے۔ میرا خیال ہے تم بیکار کی کوشش کر رہے ہو۔ دنیا پر اس کتاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا جو پہلے ہی تحریف کا شکار ہو چکی ہے۔ ابھی بچے ہو تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ عیارانہ انداز میں مسکرا دیا۔ میں نے شانہ اچکائے۔ مرضی تمہاری، لیکن کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ سب نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے؟ بہت کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے۔ دنیا گواہ ہے، یہاں پر سب ہماری مرضی کے مطابق ہوتا آیا ہے۔ اس کے لہجے میں تکبر بول رہا تھا۔ افسوس کہ ہزاروں سال تک مار کھانے کے باوجود تم یہودی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہم ہی تو سنبھلے ہوئے ہیں، دنیا اب ہماری مٹھی میں ہے۔
وہ مسکرا دیا۔ اسے کافی پلا کر میں واپس آیا تو ایمن آلو کے قتلے اور مچھلی گرم کر رہی تھی۔ ایک بار پھر ناپسندیدہ ہونے کے باوجود مجھے مچھلی زہر مار کرنا پڑی۔ سائمن کو میں نے تلے ہوئے مٹر کھلائے۔ غار صاف تھا، اسے میں نے تنکوں سے جھاڑو بنا کر مزید صاف کر دیا۔ سامان اندر رکھ کر خچروں کو درخت سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ان کے لیے ارد گرد سے گھاس اور نرم پودے اکھاڑ کر لے آیا۔ ایمن الاؤ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ اس کی معصوم سی صورت دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ صبح اس نے نہ جانے کس طریقے سے میرے زخم بھر دیے۔ میرے لیے اس کی شخصیت بھی سائمن سے کم پراسرار نہیں تھی۔ سو جاؤ تم، میں نے اس سے کہا۔ اور تم؟ مجھے ابھی کچھ کام ہے۔ سائمن درخت سے بندھا بیٹھا تھا۔ میں نے اسے ہوائج ضروریہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اسے کھول کر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف لے گیا، پھر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ اندر جا کر اس نے فراغت حاصل کی۔ میں نے واپس لا کر اسے درخت سے باندھ دیا۔ اس نے خراج تحسین پیش کرنے کے انداز میں کہا، مجھے تمہاری عمر کے کسی نوجوان سے اس ہوشیاری کی توقع نہیں تھی۔ اس کے لیے میں اپنے استاد کا شکر گزار ہوں۔ اس کی تربیت نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ ہتھ کڑی سے منسلک کر دیے۔ بس 1-2 دن کی تکلیف اور برداشت کر لو، پھر تم برنامی قبیلے کے پاس ہوگے۔ تمہارے مستقبل کا فیصلہ وہی کریں گے۔ سائمن پریشان ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب واضح ہے، تم ان کے مجرم ہو، ان کے قبیلے کی ایک لڑکی کو اغوا کرنے اور ان کے لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث رہے ہو۔ وہ تمہیں سزا دے سکتے ہیں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں، لیکن میرا ارادہ یہی ہے۔ میں ان لوگوں کی اتھارٹی نہیں مانوں گا، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے سزا دیں۔ حق کی بات مت کرو، تم نے طاقت کے بلبوتے پر جرم کیے، اب وہ تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ تم کمزور ہو، اس سزا سے کسی صورت اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ میرے مقدر میں سزا نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ آنے والے وقت کے بارے میں تم صرف اندازہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سائمن پریشان تھا۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں جلد از جلد پاکستان چھوڑ دوں گا۔ اس سرزمین پر تم نے اتنا خون بہایا ہے اور جرائم کیے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ خیر چھوڑو، یہ مستقبل کی بات ہے۔ یہ بتاؤ کہ ایبٹ آباد کی خان فیملی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا تم نے وہاں پناہ لی تھی؟ اس نے کچھ دیر سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے اب جواب نہ دیا تو میں انجیکشن لگا کر جواب حاصل کر لوں گا۔ اس خاندان کا ایک فرد، نظر خان، میرا لندن کا دوست ہے۔ پاکستان آ کر میں نے اس کام کے لیے اس سے مدد مانگی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو نظر خان تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ فکر مت کرو، تمہارے بعد ہم اس غدار سے بھی نمٹ لیں گے۔ میں نے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا میں ساری رات یہیں سردی میں پڑا رہوں گا؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ عین ممکن تھا کہ رات بھر سردی میں پڑے رہ کر وہ بیمار ہو جاتا اور کل سفر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں الاؤ کے قریب لٹا دیتا ہوں، لیکن تمہیں پیر بھی بندوانے پڑیں گے۔ منظور ہے؟ منظور ہے۔ اس نے فوراً مان لیا، لیکن اس وقت سائمن کی صورت دیکھنے والی تھی جب میں نے اس کے ہاتھ کے بجائے اس کے پاؤں ہتھکڑی سے باندھ دیے۔ یہ تو میں بھی سوچ سکتا تھا کہ وہ رات کے وقت اس آگ سے ہتھکڑی جلا کر فرار ہو سکتا ہے۔ ہتھکڑی نائلون کی تھی، لیکن اس قسم کے نائلون کو آسانی سے جلایا نہیں جا سکتا تھا، اور اگر اسے آگ لگ جاتی تو یہ آگ آسانی سے بجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سائمن کو غار کے باہر الاؤ کی طرف جگہ دی تھی۔ میں اسے اندر لانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے التجا کی، پلیز مجھے اندر آنے دو، یہاں رات کے وقت بھیڑیے اور ریچھ گھومتے ہیں۔ فکر نہیں کرو، آگ کی وجہ سے وہ نزدیک نہیں آئیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی،